बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मियाँ नवाज शरीफ की गाड़ी का हादसा, ये कुछ अर्सा पहले एक हादसा हुआ और उसके बाद अब एक प्लान है। ये प्लान मुस्तरद होता हुआ नजर आ रहा है। मियाँ नवाज शरीफ के लिए लोग एब्सोल्युटली नो कह रहे हैं। माजरा क्या है, मैं इस वीडियो में तफसील के साथ आपको बताऊंगा। साथ ही हुकूमत का दावा बेनकाब और आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के साथ सबूत सामने आ गए हैं, इसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ फैज हमीद फौज की तहवील में क्या क्या बता रहा है, क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात के हवाले से जो दावे किए जा रहे थे, उन दावों के मुकाबले में अब घर के भेदी ने एक और खबर दी है। ये खबर उन दावों से यकसर मुख्तलिफ है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या माजरा पेश आया था और अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी। फैज हमीद का जिक्र थोड़ा सा आगे जाकर देखिए। अब से कोई 6-7 महीने पुरानी बात है। मियाँ नवाज शरीफ का काफिला मरी वाला जो घर है उसकी तरफ जा रहा था। प्रोटोकॉल की गाड़ियों में एक गाड़ी, मियाँ नवाज शरीफ के काफिले की एक गाड़ी, बाज़ लोग कहते हैं ये मियाँ नवाज शरीफ की ही गाड़ी थी, बाज़ का कहना है कि नहीं, ये उनके काफिले में शामिल एक और अहम शख्सियत की गाड़ी थी। ये गाड़ी एक बिल्डिंग के रैंप से टकराई और ये रैंप से टकराने का मामला कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी को हल्का सा नुकसान पहुंचा। काफिले में बाकी गाड़ियां जो हैं वो बची और ऊंची नीची सड़कें हैं, कम चौड़ी सड़कें हैं, वहां कुछ नुकसान और ज्यादा हो सकता था। तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये रैंप शैम्प ये चीज़ें ठीक कीजिए, ये ख़त्म कीजिए और सड़कों को चौड़ा कीजिए, एक प्लान बनाइए। ये जो प्लान है मरी डेवलपमेंट प्लान, उसके बाद सामने आया इन सड़कों के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, और इस प्लान को अब लोगों ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। आपने देखा जो MNA साहब हैं उन्होंने खुद, यानी यहाँ पर जो रिहायशी हैं उनके हक में है कि लोग हों, रौनक हो, बड़ी तादाद में सयाह आएँ और उनकी मईशत चले। दुकानदार हैं, रहने वाले हैं, वहाँ पर काम करने वाले हैं, टूरिज्म की इंडस्ट्री है, तो उन सब के हक में यह है कि ये तमाम चीज़ें चलें। लेकिन MNA ने वहीं पर दफ़ा 144 लगा दी, लेकिन लोगों ने उसको ठोकर मारी और मरी जैसी जगह पर, उन दुश्वार गुजार रास्तों पर 10,000 के करीब बंदा था जिनसे सब जमातों के लोगों ने खिताब किया सिवाय नून लीग के, और उन्होंने ये एब्सोल्युटली नॉट का नारा जोर से लगाया, बताया कि ये प्लान नामंजूर है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद, सदाकत अब्बासी मौजूद, JUIFA के लोग मौजूद, इसके साथ लब्बैक के लोग मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद, और इन्होंने नो कर दिया। एक अच्छी बड़ी गैदरिंग हुई और मियाँ साहब का जो प्लान था, ये प्रोग्राम जो है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग इसको नामंजूर कह चुके हैं। अब हुकूमत के पास हल क्या है? वही हल कि ताकत इस्तेमाल करें और ताकत इस्तेमाल करते हुए ऐसी की तैसी करके रखें। एक काम अच्छा हुआ था, जो GPO चौक है वहां कुछ तजावुजात वगैरह का खात्मा किया गया, जो अच्छी चीज़ है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो बाकी काम किए जा रहे हैं उसमें वो जो एक बादशाह सलामत टाइप का बंदा था ना बचपन की कहानी में, कि जिसके महल के सामने एक झोंपड़ी बन जाती है और वो झोंपड़ी को हटाने की कोशिश करता है, नहीं हटती, फिर वो झोंपड़ी को आग लगा देता है और उस आग से एक चिंगारी उठती है और वो चिंगारी जो है वो बादशाह सलामत टाइप के उस बंदे के महल को जलाकर राख कर देती है। यहां बादशाह सलामत को ये समझना होगा कि जब आप ताकत का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो पिस रहे हैं उनके अंदर अब एक लावा पक रहा है, एक गुस्से की आग है, और इस आग में जो चिंगारियां हैं वो चिंगारियां अगर उठेंगी, उड़ेंगी, तो ये महल्लात जलेंगे। ये समझने की जरूरत है। ये हर बादशाह को जो इस सिस्टम में मौजूद है और लोगों को दबा रहा है, ये उसको समझने की जरूरत है कि ये चिंगारियां उनके महल्लात को जलाएंगी। ये हमेशा हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, ये आज नहीं तो कल यहां पर भी होगा, और ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही होता है। लेकिन ये बात शायद इस वक्त समझ में नहीं आ रही है। अब बात जनरल फैज हमीद की। जनरल फैज हमीद के मामले में क्या हुआ है, देखिए। जनरल फैज हमीद के केस में हमें नजर ये आ रहा है कि एक खबर दी फैसल वाउडा ने एक से ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठकर, या गालिबन काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठकर भी बताया,
ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بھی بیٹھ کر بتایا, مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں بھی بیٹھ کر فیصل واؤڈر نے بتایا کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ کافی کچھ بول چکا. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فوج کی تحویل میں جنرل فیض حمید ثبوت دے چکا اچھے خاصے. پاکستان تحریک انصاف والوں کے خلاف موبائل فون مل گیا, لیپ ٹاپ مل گیا, ڈیوائسز مل گئیں, کیا کچھ نکل آیا. تو فیض حمید کے لیے بھی پریشانی کے معاملات ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی پریشانی کے معاملات ہیں. 9 مئی بھی کھلے گا. عمران خان پر جو وزیر آباد حملہ ہوا تھا اس کی تفصیلات بھی آئیں گی. رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور ارشد شریف شہید, ان کا معاملہ بھی آئے گا, کافی کچھ سامنے ہو جائے گا. یہ دعوے فیصل واؤڈر نے کیے. پھر اس کے بعد نصرت جاوید صاحب نے یہ بتایا کہ فیض حمید جو ہے وہ فوج کی تحویل میں اس وقت کافی کچھ بتا چکا. اس بات پر فیض حمید خود بھی حیران ہے کہ اس کے بارے میں کیا کچھ پتہ لگایا جا چکا, اور یہ بھی کہ فیض حمید جو ہے وہ راشا کے مرض میں, یہ کپ کپانا, لرزنا ہاتھوں کا, جسم کا, اس مرض میں بھی مبتلا ہو چکا ہے. اس کا وزن بہت گر چکا ہے. یہ نصرت جاوید صاحب خبر دے رہے تھے. میں نے ایک صاحب ہیں جو ہمارے دوست ہیں, شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں. پہلے وہ شعبہ صحافت سے وابستگی سے پہلے وہ ادارے سے بھی وابستہ تھے اور بہت خبریں رکھتے ہیں. ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بہت پہلے بھی بتایا تھا, اب بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فیض حمید کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں نا, یہ خبریں زیادہ تر مختلف حوالوں سے کیے گئے دعوے ہیں. ابھی جتنا ISPR نے بتایا ہے اتنے کو درست مانا جائے, اور تحقیقات ہو رہی ہیں, تفتیش ہو رہی ہے, اس سے آگے نہ جایا جائے, ان کا یہ کہنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں یہ اکثر و بیشتر غلط ثابت ہوتے ہیں. پہلے بھی غلط ثابت ہوئے ہیں, اب کی بار بھی غلط ثابت ہوں گے. اس لیے جو ISPR بتا رہا ہے وہ فوج کی لائن ہے, اور جنرل فیض حمید کے معاملے میں ان کے وکیل بتا سکتے ہیں, جو بتائیں گے وہ ایک مصدقہ خبر ہو سکتی ہے. وگرنہ یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں ان میں سے اکثر خبریں غلط ہیں. اب یہ بھی کہا گیا کہ جنرل فیض حمید نے PTI کے لوگوں کے حوالے سے بڑے بھانڈے پھوڑ دیے. کس سے تعلق تھا, ڈائریکٹ تھا, انڈائریکٹ تھا, عمران خان سے ملنا جلنا, 2-3 طرح کے فون, لیپ ٹاپ, ریکارڈنگز, آڈیوز, ویڈیوز, نہ جانے کیا کچھ, یہ دعوے کیے جا رہے تھے. اور فیض حمید کافی کچھ بتا چکا. پھر انصار عباسی صاحب سامنے آئے. اب انصار عباسی صاحب خبریں رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. انصار عباسی صاحب نے بتایا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت کئی الزامات کا سامنا کرنے والے ISI کے سابق DG فیض حمید نے سیاسی یا دیگر معاملات میں PTI کی رہنمائی کرنے کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے. جو اندر کی خبر دینے کے قابل ہیں, یا جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ذریعے سے معلوم کیا, میرے سورس نے مجھے یہ بتایا, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فیض حمید نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی. باقی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیض حمید سب کچھ مان چکا ہے. کچھ نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ فیض حمید جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا بھی ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری فیملی کو بلا دو, میرے بچوں کو بلا دو, فیض حمید معافیا مانگ رہا ہے. انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سختی سے تردید کی ہے, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ حکام کے پاس ان رابطوں کے شواہد موجود ہیں جن میں اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ PTI کی مبینہ طور پر رہنمائی کی گئی تھی. اب یہاں لفظ مبینہ آ گیا. ان رابطوں کے بعض پہلوؤں کی تحقیقات جاری ہیں, ابھی تک انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں. تاہم ذرائع کے مطابق جنرل فیض کا خود یہ کہنا ہے کہ سیاسی لوگوں سے یہ رابطے معمول کی سماجی بات چیت ہے, معمول کی سماجی بات چیت. اب ایک چیز اور یاد رکھیے, یہ کہا گیا کہ ثاقب نثار ملک سے بھاگ گیا ہے, سابق چیف جسٹس. اس کو یہ پتا تھا کہ فیض حمید پکڑا جائے گا. جب فیض حمید کے حوالے سے انکشافات سامنے آئیں گے تو بچے گا نہیں, تو ثاقب نثار ملک سے بھاگ گیا ہے. پھر ثاقب نثار صاحب آ گئے, اور ثاقب نثار صاحب اطمینان سے رہ رہے ہیں. جب آ گئے تو کہا گیا ثاقب نثار کو لایا گیا ہے, یہ آیا نہیں ہے, اس کو نظر آ رہا تھا کیا ہونے جا رہا ہے, اب یہ فیض حمید کے خلاف بولے گا اور وعدہ معاف گواہ بنے گا. تو جن لوگوں نے جو دعوے کیے تھے ان میں سے کچھ بھی صحیح ثابت نہیں ہوا. یہ وہی لوگ ہیں, ویسی صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی جیب سے جیل میں جانے کے بعد پڑیاں نکلی, یہ پڑیاں تھیں کوکین کی پڑیاں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے وہاں پر اڈیالہ کے جیلر نے پوچھا, ہاں بھائی نام عمران خان نے کہا عمران نیازی, ہاں جی ولد اکرام نیازی, ہاں جی جرم کڑی چوری. یہ ہمارے باقاعدہ صحافیوں نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر کیا ہے, بالکل اسی انداز میں کیا ہے.
بعد میں یہ سب کا سب جھوٹ نکلا. جیسے مبشر لقمان صاحب نے کہا تھا نا کہ آئس کی کوکین کی پڑیاں نکلیں عمران خان کے والٹ سے. تو اس طرح کی باتیں پہلے بھی بہت کی گئی ہیں. اور یہ وہ جو دعوے تھے کہ عمران خان جیل کے 3 دن نہیں نکال سکتا کیونکہ عمران خان نشہ کرتا ہے, یہ سب کا سب جھوٹ نکلا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایس پی آر کا کیا کہنا ہے. آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں بتایا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی پر باضابطہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت کئی جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. الزامات عائد کیے گئے ہیں, ابھی یہ الزامات ہیں. اچھا, آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ان خلاف ورزیوں سے ریاستی سلامتی اور مفادات کو نقصان ہوا ہے. جنرل فیض کو باضابطہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جیسے ریاست کو نقصان پہنچانے کے اقدامات, اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور کسی شخص بریکٹ میں افراد کو غلط نقصان پہنچانے, ویسے یہاں آئی ایس پی آر نے ناجائز لکھا تھا, ناجائز نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت باضابطہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے. یہ الزامات ہیں. اور اگرچہ انصار بازی لکھتے کچھ وفاقی وزراء نے الزام لگایا کہ جنرل فیض اور عمران خان 9 مئی کے فسادات میں ملوث تھے, تاہم آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں فیض حمید کے کردار کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. ابھی معاملہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, یہ بتایا گیا ہے اور اس کی تفتیش چل رہی ہے. ہمارے ہاں دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ سب کچھ سامنے آ چکا, یہ آئی ایس پی آر کا آفیشلی کہنا ہے. تو یہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ لوگ اپنے پاس سے کیا کیا گھڑ کے بتا رہے ہیں. اب آ جائیے جو مدارس والا معاملہ ہے, ہمارے ہاں کا بہت بڑا معاملہ. اس میں عطا تارڑ صاحب نے ایک عدد ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں عطا تارڑ صاحب نے جواب دیا حافظ حمداللہ کو. حافظ حمداللہ صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے تھے پارلیمنٹ کا پاس کردہ مدارس رجسٹریشن بل پر ایوان صدر کے اعتراضات سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. بل پر اعتراضات سے ثابت ہوا کہ اصل مقصد مدارس کو فیٹف کے کہنے پر فیٹف کے حوالے کرنا ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پارلیمنٹ پاکستان کا نہیں, فیٹف کا پارلیمنٹ ہے. یہ حافظ صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کیا فیٹف ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ کون سا ادارہ کس قانون کے تحت کام کرے گا؟ قوم پر یہ واضح ہو گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمنٹ قانون سازی میں آج بھی آزاد نہیں. ایوان صدر کے بابوؤں نے سوسائٹیز ایکٹ پڑھا ہی نہیں, ورنہ اعتراض اٹھانے کی نوبت ہی نہ آتی. کیا سوسائٹیز ایکٹ کا قیام فائن آرٹ کے لیے ہے؟ ایوان صدر قوم کو بتائے کہ آج تک فائن آرٹ کے ادارے کتنے ہیں, آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. ایوان صدر کے مدارس بل پر اعتراضات محض جوک ہیں, کچھ اور نہیں. یہ حافظ صاحب نے ٹویٹ کیا تھا. اب اس ٹویٹ پر عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں وزیر اطلاعات صدر پاکستان نے بل پر جو اعتراضات لگائے ہیں وہ قانونی ہیں, آئینی ہیں. اعتراضات میں نہ تو فیٹف کا ذکر ہے نہ ہی کوئی تعلق, نہ فیٹف کا ذکر نہ ہی کوئی تعلق. قانونی اور آئینی معاملات پر سیاست کرنا کسی کے حق میں نہیں. مدارس کی رجسٹریشن کو فیٹف سے جوڑنا بے سروپا تخیل اور خیال آرائی کے مترادف ہے. قانون سازی کا طریقہ کار آئین میں واضح ہے. صدر نے آئینی اعتراضات لگائے ہیں اور ان کی تصحیح بھی آئینی طور پر پارلیمان سے ہوئی ہے. اس معاملے پر غیر ضروری بیان بازی اور تنقید برائے تنقید سے صدر پاکستان اور پارلیمنٹ کے اختیارات کو ہدف بنانے سے گریز کرنا چاہیے. یہ عطا تارڑ نے بات کی. اب صدر نے فیٹف پر کوئی بات نہیں کی, عطا تارڑ یہ کہہ رہے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صدر نے بات کی یا نہیں کی. صدر کہتے ہیں اپنے دستخط سے پہلے نقطہ نمبر 8, The law makers should keep in mind the international environment that when a madrasa is registered under a society which have conflicting interest would invite international criticism/sanctions for Pakistan. If existing procedure for madrasa registration is obviated, it could be perilous as it may invite FATF, GSP, یہ جو تجارتی معاملات والا ہے, GSP plus and other international institutions to review their opinion about Pakistan. تو عطا تارڑ صاحب یہ دستخط ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب کے, یہ ان کا نام ہے, یہ ان کا اعتراض ہے. اور شاید حافظ حمداللہ کو تو پتا ہے, پاکستان کو تو پتا ہے, لیکن پاکستان کے وزیر اطلاعات کو اطلاع نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے,
آپ جھوٹے ہیں، آپ کی حکومت جھوٹی ہے، آپ لوگ منافقت کرتے ہیں، یہ ایک بار پھر ثابت ہوا اور یہ صدر کے دستخطوں کے ساتھ ثابت ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔